बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, एक बार किसी ने हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के सामने दुनिया की बात छेड़ी। इस पर हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया, जिस चीज़ की अहमियत होती है उसी का जिक्र किया जाता है, जिसकी कोई कद्र और अहमियत ना हो उसकी बात करने का क्या फ़ायदा। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा की दुआ अक्सर ये होती थी, ऐ अल्लाह, दुनिया में जो हिस्सा मेरे लिए तय किया है उसे अपने दुश्मनों को दे दे, और आखिरत में जो हिस्सा मेरे लिए है उसे अपने दोस्तों को दे दे। मेरे लिए तो बस तू ही काफ़ी है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने देखा कि एक शख्स जन्नत की नेमतों की बातें कर रहा है। उन्होंने फरमाया, ऐ शख्स, कब तक अल्लाह को छोड़कर उसकी बनाई हुई चीज़ों में खोए रहोगे? अल्लाह तुझ पर रहम करे। पहले उसे देखो जो पनाह देने वाला है, फिर पनाह को देखो। वो आदमी उनकी बात नहीं समझा और बोला, ऐ पागल औरत, यहाँ से चली जा। तो हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, पागल मैं नहीं, पागल तो वो है जो मेरी बात नहीं समझा। ऐ गरीब, वो जन्नत भी एक कैद जैसी है जिसमें अल्लाह का करीब होना ना हो, और जिसे अल्लाह का करीब होना नसीब हो उसके लिए दोजख भी बाग जैसी होती है। आप रहमतुल्लाह अलैहा से पूछा गया, आपको जन्नत पाने की कितनी चाहत है? तो आपने फरमाया, पहले मुझे पनाह देने वाले अल्लाह की चाहत है, फिर पनाह गाह की। मतलब मेरा दिल जन्नत की तरफ नहीं बल्कि जन्नत बनाने वाले अल्लाह की तरफ है। इमाम शरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा हर वक्त उदास रहती थी। उनकी आंखों में अक्सर आंसू होते थे। जब दोजख का जिक्र होता तो डर से बहुत देर तक बेहोश रहती थी। कफन हमेशा सामने रखा करती थी और उनकी सजदे की जगह आंसुओं से गीली रहती थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ईसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर हुआ। आपके चेहरे पर इबादत का नूर था और आप बहुत ज़्यादा रोती रहती थी। एक शख्स ने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी जिसमें जहन्नुम का जिक्र था। उसे सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैहा ने ज़ोर से चीख मारी और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। किसी ने पूछा, आपको अपने किस अमल की कबूलियत की उम्मीद है? फरमाया, मुझे तो खौफ है कि मेरे आमाल मेरे मुंह पर ना मार दिए जाएं। आप रहमतुल्लाह अलैहा अमूमन गिरियाओ जारी करती रहती। लोगों ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया, मैं ये सोचकर खौफ ज़दा हूँ कि कहीं नज़ा के वक्त ये ना फरमा दिया जाए कि तू लायके बारगाह नहीं है। हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा के यहाँ 2 मेहमान आए और उस वक्त घर में सिर्फ 2 रोटियां थी। उन्हीं से मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी थी। इतने में एक भिखारी ने आवाज़ लगाई तो आपने वो दोनों रोटियां भिखारी को दे दी। कुछ देर बाद एक कनीज यानी नौकरानी गरम गरम रोटियां लेकर आई और कहा, ये मेरी मालकिन ने आपके लिए भेजी है। आपने रोटियों की गिनती की, वो 18 थी, इसीलिए आपने उन्हें वापस कर दिया। थोड़ी देर बाद वही कनीज 20 रोटियां लेकर हाजिर हुई। इस बार आपने रोटियां कबूल की और मेहमानों के सामने रख दी। इस वाक़ये से मेहमान भी हैरान थे। खाना खाने के बाद उन्होंने पूछा कि आपने पहले रोटियां क्यों वापस कर दी? तो आपने फरमाया, अल्लाह ने दुनिया में एक के बदले 10 देने का वादा किया है। घर में सिर्फ 2 रोटियां थी जो मैंने भिखारी को दे दी और अल्लाह पर भरोसा किया। जब कनीज 18 रोटियां लाई तो मुझे लगा कि इसमें कोई कमी हुई है। फिर जब वो 20 रोटियां लेकर आई तो ये पूरी थी, इसलिए मैंने उन्हें रख लिया। एक दिन हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा पुराने बोरे की चटाई पर बैठी हैं, टूटे हुए प्याले में पानी पी रही हैं और तकिए की जगह ईंट रखी है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को दुख हुआ और उन्होंने कहा, ऐ राबिया, मेरे कुछ अमीर दोस्त हैं, अगर आप इजाज़त दें तो उन्हें आपकी मदद के लिए कह दूं। हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मालिक,
کیا ہمیں تمہیں اور ان امیر لوگوں کو روزی دینے والی ایک ہی اللہ کی ذات نہیں ہے؟ کیا اللہ نے غریبوں کو معاذ اللہ نظر انداز کر دیا ہے اور صرف امیروں کو یاد رکھا ہے؟ پھر فرمایا، جب اللہ ہر کسی کی ضرورتوں کو جانتا ہے تو ہمیں اسے یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اس کی مرضی پر خوش رہنا چاہیے۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تنگی دیکھ کر کہا، اے ام عمرو، میں آپ کی حالت دیکھ کر دکھی ہوں۔ اگر آپ اپنے کسی امیر پڑوسی کے پاس جائیں تو وہ آپ کی مدد کرنا اپنے لیے عزت کی بات سمجھے گا اور آپ کو ایسی حالت میں نہیں رہنے دے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سفیان، تم نے میری حالت میں کیا کمی دیکھی؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اسلام ایسی عزت ہے جس میں کوئی بے عزتی نہیں، یہ ایسی دولت ہے جس میں کوئی کمی نہیں، یہ ایسا لگاؤ اور محبت ہے جس میں کوئی ڈر نہیں۔ اللہ کی قسم، میں دنیا کے اصلی مالک اللہ سے بھی دنیا مانگتے ہوئے حیا کرتی ہوں، تو کسی ایسے سے کیسے مانگوں جو اس کا مالک ہی نہیں؟ یہ حکمت بھری باتیں سن کر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے اور کہتے رہے، میں نے ایسا بہترین کلام کبھی نہیں سنا۔ حضرت ریاح القیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص نے آپ کو 40 دینار دیے اور کہا، انہیں اپنی ضرورتوں پر خرچ کر لیجئے۔ یہ سن کر آپ رونے لگی، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بھی دنیا مانگتے شرماتی ہوں، جبکہ وہی اس کا اصلی مالک ہے۔ پھر میں اس شخص سے کیسے لے سکتی ہوں جو اس کا مالک ہی نہیں ہے؟ کسی نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پرانے کپڑے پہنے دیکھ کر کہا، بہت لوگ ہیں جو آپ کے ایک اشارے پر آپ کو سب سے قیمتی کپڑے دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دنیا کا اصلی مالک تو اللہ ہے اور دنیا والوں کو ہر چیز قرض کے طور پر دی گئی ہے۔ جس انسان کے پاس سب کچھ قرض کے طور پر ہو، اس سے کچھ مانگنا افسوس کی وجہ بن سکتا ہے۔ حضرت عبد الواحد امیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھیں۔ میں اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا حال جاننے کے لیے گئے۔ حال چال پوچھنے کے بعد حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی شکایت کیسے کر سکتی ہوں؟ ایک سچے دوست کے لیے ٹھیک نہیں کہ وہ اپنے دوست کی مرضی کے خلاف کچھ کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش ہو تو بتائیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ جیسے سمجھدار شخص نے یہ سوال کیا۔ بصرہ میں کھجوریں آسانی سے ملتی ہے اور مجھے 12 سال سے کھجور کھانے کا من ہے، لیکن میں نے کبھی کھجور نہیں چکھی، کیونکہ ایک بندے کو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر اینٹ گر گئی اور خون بہنے لگا، لیکن اس پر آپ نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا آپ کو درد نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، اینٹ کا گرنا اللہ پاک کے ارادے سے ہوا اور اس کا ارادہ میری طرف تھا۔ اس خیال نے مجھے درد کا احساس ہونے ہی نہیں دیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، میرے لیے دعا کیجیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر دیوار سے چمٹ گئی اور فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، میرا کیا رتبہ ہے؟ اللہ پاک کی فرما برداری کرو اور دعا مانگو، بے شک وہ پریشان حال کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتی، میرے گناہ تمہاری نیکیوں سے بہت زیادہ ہے۔ اگر توبہ کے ذریعے میرے گناہ نیکیاں بن گئے تو میری نیکیاں تمہارے نیکیوں سے بڑھ جائیں گی۔ ایک روز حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم سے کہا، میں ہرگز حرام رزق نہیں کھاؤں گی۔ والد صاحب نے فرمایا، اگر حرام کے سوا کچھ نہ ملے تو؟ کہا، آخرت میں عذاب برداشت کرنے سے دنیا میں بھوک برداشت کر لینا بہتر ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے
کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ان کی نوکرانی نے کھانا بنانا شروع کیا، لیکن دیکھا کہ پیاز نہیں ہے۔ اس نے پڑوس سے پیاز مانگنے کی اجازت مانگی۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ اتنا کہنے کے بعد اچانک ایک پرندہ اپنی چونچ میں پیاز لے کر آیا اور ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے شیطانی چال سمجھ کر پیاز کا استعمال نہیں کیا اور بنا سالن کے ہی روٹی کھا لی۔ رسالہ قشیریہ میں ہے کہ ایک بار حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی قمیض کو سلنے کے لیے چراغ کی روشنی کا استعمال کیا۔ اس کے بعد کافی وقت تک انہیں دل میں عبادت کا سکون اور لذت محسوس نہیں ہوئی۔ بعد میں جب انہیں اس کا احساس ہوا تو انہوں نے اس قمیض کو پھاڑ دیا اور پھر سے دل میں سکون اور عبادت کا مزہ پا لیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، بصرہ میں ایک شخص کو زنا کی سزا میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا اس کے قریب سے گزر ہوا تو فرمایا، یہی وہ زبان ہے جس سے تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے دعا کی، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کو حیا نہیں آتی؟ اس کی رضا مانگتے ہو جس سے آپ خود راضی نہیں ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے معافی چاہی۔ وہیں موجود ایک شخص نے پوچھا، بندہ کب اللہ پاک سے راضی کہلاتا ہے؟ فرمایا، جب مصیبت پر اتنا ہی خوش ہو جتنا نعمت پر خوش ہوتا ہے۔ ایک شخص نے درد کی وجہ سے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھ کر پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا 30 سال۔ فرمایا، 30 سال میں تم نے کبھی صحت مندی کے شکرانے کی پٹی تو باندھا نہیں؟ ایک دن کے لیے درد آیا تو شکایت کی پٹی باندھ لی۔ ایک شخص نے کہا، ہائے غم۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے سن کر فرمایا، جھوٹ مت بولو، کہو ہائے کچھ غم۔ اگر تم پورے غمگین ہوتے تو سانس نہ لے سکتے۔ حضرت صالح موری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، لگاتار دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو آخر کھول ہی دیا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آخر وہ دروازہ کب کھلے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ حضرت نافع بن خالد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے۔ وہاں رزق روزی کے بارے میں باتیں ہونے لگی اور سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ چپ رہیں۔ جب سب چپ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، وہ انسان سچ میں محروم ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرے پھر اس کے رزق دینے میں شک کرے۔ ایک خاتون نے کہا، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتی ہوں۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس کے لیے مجھ سے محبت کرتی ہو اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو۔ الروج الفائق میں ہے، رات کے وقت ایک چور حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے گھر آیا۔ اس نے پورے گھر کی تلاشی لی، سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ ملی۔ واپسی کا ارادہ کیا۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے پکار کر فرمایا، اگر ہوشیار چور ہو تو کچھ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ بولا، مجھے تو یہاں کچھ ملا ہی نہیں۔ فرمایا، اے غریب شخص، لوٹے سے وضو کر اور کمرے میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے مالک کریم، یہ میرے گھر آیا، اسے کچھ نہ ملا تو میں نے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا، اسے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ ادھر چور کو نماز کی لذت آئی، لہٰذا تمام رات نمازیں ہی پڑھتا رہا۔ سحری کے وقت حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کمرے میں آئیں۔ چور اس وقت حالت سجدہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ تجھے میری نافرمانی کرتے حیا نہ آئی؟ دنیا والوں سے چھپ کر گناہ کرتا رہا، اب میرے حضور گناہوں کی گٹھری اٹھائے آیا ہے۔ اللہ پاک مجھ پر غضب فرمائے گا، مجھے رحمت سے دور کر دے گا، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا،
بھائی رات کیسے گزری؟ بولا خیریت سے۔ میں عاجزی سے اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں کھڑا رہا۔ اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست فرما دیا، میرا عذر قبول کیا اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ چہرے پر حیرانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے مالک، یہ ایک رات تیرے حضور حاضر ہوا، تو نے اسے قبول فرما لیا۔ میں کتنے عرصے سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا مجھے بھی قبول کر لیا گیا؟ آواز آئی، رابعہ، ہم نے تیری ہی وجہ سے اسے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنے قرب سے نوازا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران چور آیا اور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا۔ خدا کی قدرت کہ اسے دروازہ نظر ہی نہیں آیا۔ اسے یوں لگا جیسے بغیر دروازے کے کمرے میں بند ہو چکا ہے، گھبرا کر دیواروں سے ٹکراتا۔ پھر اسے حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کی عبادت گزاری کا خیال آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ایسی نیک خاتون کے یہاں چوری کی سزا ہے، لہٰذا اس نے چادر واپس رکھی اور توبہ کی۔ اب دیکھا تو دروازہ اپنی جگہ پر موجود اور کھلا ہوا تھا۔ دل میں دوبارہ لالچ آئی، پھر چادر اٹھا کر دروازے کی جانب لپکا۔ دروازہ پھر غائب تھا۔ اسی طرح کچھ بار ہوا۔ آخر اس نے چوری کا ارادہ چھوڑ دیا اور سچے دل سے توبہ کرنے لگا۔ اس وقت اسے غیبی آواز سنائی دی، اے شخص، تجھے معلوم نہیں کہ چادر والی نے خود کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے؟ ایک دوست اگر سویا ہے تو کیا ہوا؟ یہ سن کر اس نے سچے دل سے توبہ کی اور آئندہ کبھی چوری نہ کرنے کا پکا وعدہ کر کے جنگل کی طرف نکل گیا۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ حج کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں آپ کی سواری کا جانور مر گیا۔ قافلے والے بھی آپ کو اکیلا چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ ایسی پریشانی کے وقت آپ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو مردہ جانور زندہ ہو گیا۔ راوی کا کہنا ہے کہ کافی عرصے کے بعد میں نے اس جانور کو مکہ مکرمہ میں بکتے ہوئے دیکھا۔ یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا سے نہ صرف جانور زندہ ہوا بلکہ اس کی عمر بھی لمبی ہو گئی۔ جامعہ کرامت اولیاء میں ہے، ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے کھیتی کی۔ جب فصل پکنے کا وقت آیا تو ٹڈیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، میرے رزق کا تو ہی مالک ہے، چاہے تو اسے اپنے دشمنوں کو کھلا دے، چاہے دوستوں کو۔ یہ کہتے ہی ٹڈیاں کھیت سے ایسے اڑ گئی جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے حضرت شعبان رائی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ وہ حج پر جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ حضرت شعبان رائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جیب سے کچھ سونا نکال کر دیا اور کہا کہ اسے حج کے سفر کی ضرورتوں پر خرچ کریں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ان کا ہاتھ سونے سے بھر گیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ جیب سے سونا نکالتے ہیں، ہم غیب سے نکال لیتے ہیں۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے۔ اچانک آپ نے فرمایا، باہر تشریف لے جائیے، فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑ دیجیے۔ سب باہر چلے گئے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس وقت کمرے سے آواز آئی جس کا ترجمہ ہے، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے کمرے میں جا کر دیکھا، آپ رحمت اللہ علیہ فانی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 135 یا 185 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت ابی شوال رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، آخری وقت آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے بلا کر فرمایا، اے عبدہ، میری وفات پر کسی کو تکلیف نہ دینا اور مجھے اسی جبے سے کفن پہنانا۔ یہ بالوں سے بنا ہوا جبہ تھا، یہی پہن کر آپ رات کو عبادت کرتی۔ ہم نے اسی جبے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی اونی چادر سے آپ کو کفن دیا۔ کسی نے آپ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، نقیرین یعنی قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتوں کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ فرمایا، نقیرین نے سوال کیا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا، جا کر اللہ پاک سے عرض کرو،
اے مالک کریم، تو نے پوری مخلوق میں ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ تجھے کیسے بھول سکتی تھی؟ حضرت عبدہ بنت ابی شوال رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے 1 سال بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے موٹے ریشم کی ہری پوشاک پہنی اور باریک ریشم کی ہری چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے اس سے خوبصورت لباس کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے رابعہ رحمت اللہ علیہ، وہ جبہ اور اوڑھنی کہاں ہے جن سے ہم نے آپ کو کفن دیا تھا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس کے بدلے مجھے یہ اعلیٰ لباس ملا ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، اور وہ کفن مہر لگا کر علیین میں محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ روز قیامت اس کے بدلے مجھے ثواب دیا جائے۔ مزید باتیں کرنے کے بعد حضرت عبدہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے میں اللہ کے قریب پہنچ سکوں۔ آپ نے فرمایا، ذکر اللہ کی کثرت کرو، انشاءاللہ تم قبر میں خوشحال رہو گی۔ حضرت بشار بن غالب نجرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے لیے اکثر دعا کرتا تھا۔ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ میرے خواب میں آئیں اور فرمایا، اے بشار، آپ کی دعائیں نورالی تھالوں اور ریشمی رومالوں پر لپٹی جاتی ہیں، اور لانے والا فرشتہ کہتا ہے، یہ فلاں شخص کا تحفہ ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل عالمی جنکشن کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔